जनाब ब्रदर मोहतरम अमीर फैसल साहब, मोहतरम ब्रदर जनाब रहमत गिल साहब और मोअज़्ज़ज़ सामीन ऑफ प्योर डिस्कशन चैट ग्रुप, आप सब पर खुदा की सलामती। हम आज की इस नशिस्त का आगाज करते हैं अपने सच्चे आसमानी वालदैन के नाम से, अपने उस प्यारे खुदा अल्लाह ईश्वर हेवनली फादर, अपने खालिक व मालिक व माबूद के नाम से, जिसने हमें अपनी मोहब्बत के अनगिनत सागर से, अपनी चाहतों के ना खत्म होने वाले समंदरों से, अपनी उल्फत के खजानों से ये जिंदगी एक तोहफे में दी। आज इस मौजू मोहब्बत इलाही पे चंद लम्हात उसकी खालिसतन मोहब्बत इलाही में हम यूं गुजार दें कि हमारी जिंदगी का मकसद व महवर खुदा की जात हो जाए। हम इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आप सब पर खुदा की सलामती है और आप सबका खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इनवाइट करते हैं मोहतरम शहजाद अतर साहब को, जो कि मोहतरम जाहिद खान साहब के बहुत ही करीबी पैरोकार हैं और खुदा के नेक बंदों में से हैं। खुदा से इनकी मुलाकात अक्सर व बेशतर होती रहती है। तो आजकल हमारे ग्रुप में टॉपिक चल रहा है कि मोहब्बत इलाही। तो अतर साहब ये बताएं कि हर एक बंदा आजकल चाहता ये है, हालांकि उसका अपना खुद का मफाद वो चाहता है, और अक्सर करके लोग खुदा से ज़्यादा पैसे की ही डिमांड करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनका अपना मतलब होता है, और खुदा की कुर्बत या खुदा के करीब होने का मतलब यही समझते और जानते हैं कि खुदा अगर हमारे करीब हो गया तो हमें ज़्यादा पैसा देगा। तो आप ये बताएं कि हमें कब और कैसे पता चल सकता है कि खुदा हमारे करीब हो रहा है या ये कि खुदा करीब हो गया है, और हम ऐसा क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से कि खुदा हमारे करीब हो जाए। पहला सवाल बताएं। शुक्रिया जनाब ब्रदर मोहतरम अमीर फैसल, बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही उम्दा सवाल है और हमारे इस प्रोग्राम जिसका मौजू मोहब्बत इलाही है, उसमें आज के इस तीसरे एपिसोड में हम अगले मरहले पे चलते हैं और इस सवाल के जवाब को हम साथ लिए चलते हैं कि किसी भी शख्स को ये कैसे पता चले कि उसकी जो मोहब्बत है वो सच्चे आसमानी वालदैन यानी अल्लाह के साथ, अपने खालिक अपने खुदा के साथ उसकी मोहब्बत एक हो गई है। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि अगर कोई शख्स दिलो जान से अपनी जिंदगी की हर चीज से, अपनी तमाम तमन्नाओं से, अपनी तमाम तर ख्वाहिशात से बढ़ के अल्लाह तबारक ताला को, अपने सच्चे खालिक को याद करने लग जाए, उसको मिस करता हो और उसके लिए कुछ करना चाहता हो, तो वो अपनी मोहब्बत के उस सफर में, उस इलाही मोहब्बत के सफर के आगाज के पहले कदम की तरफ उसने अपना रुख ले लिया है। और इसी मोहब्बत इलाही की दूसरी कड़ी खुदा की मंशा है। यानी खुदा की मंशा के साथ मोहब्बत इलाही यूं जुड़ी है जैसे एक सिक्के के दो रुख। अब खुदा की मंशा जो है वो हर शख्स के दिल में एक खिलता हुआ फूल है, जो जितनी उसकी आबियारी करेगा उतना ही वो महकेगा। आसान अल्फाज में, अगर एक शख्स खुदा की जात से मोहब्बत करता है तो उसकी मखलूक से भी वैसी ही मोहब्बत करेगा। अब हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि खुदा की मोहब्बत हमारे साथ कैसी है। वो हमें ना परखता है, वो ना हमें सताता है, ना वो हम पे जुल्म करता है, ना वो हम पे तशद्दुद करता है, ना वो हमें मजबूर करता है। उसने हमें मोहब्बत की हर आजादी दे रखी है और दिलो जान से उसने हमेशा हमें चाहा है। अगर हम ऐसी ही मोहब्बत का सफर उसके साथ शुरू करें तो फिर वैसी ही मोहब्बत हमें इंसानियत को देनी होगी। ये वो होगा पहला म्यार जिससे हम ये जान सकेंगे कि हाँ, हम उस मोहब्बत इलाही के सफर में खुदा के साथ उस सानवी बट यकसुई वाली मोहब्बत में
ہم پہلے معیار پہ آ گئے ہیں. اب ہماری محبت خدا اور اس کی مخلوق کے ساتھ ایک جیسی ہو گئی ہے، یکساں ہو گئی ہے. مجھے وہ ایک شعر یاد آ گیا کہ پرکھنا مت، پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا، کسی بھی آئینے میں دیر تک چہرہ نہیں رہتا. اس دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں، ہم اسے جب بھی آزمائیں گے، وہ ایک نہ ایک دن، ایک ایسا وقت ضرور آئے گا کہ وہ محبت اپنا رنگ کھو دے گی. اسی لیے ہماری زندگی کے ہر سرے پہ، ہماری زندگی کی ہر بنیاد میں خدا کے ساتھ محبت کرنا لازم و ملزوم ہے. خدا کی محبت سے ہی تمام ثانوی محبتوں کے سرچشمے موجود ہیں، اور یہ ہمیشہ بڑھتے رہیں گے، کیونکہ خدا کی ذات کبھی نہیں چاہتی کہ ہم صرف اس سے محبت کریں. وہ چاہتا ہے کہ ہم جیسی محبت اس کے ساتھ کرنے کی تمنا رکھتے ہیں، یا جیسی ہم اس سے محبت کر چکے ہیں، ویسی ہی محبت ہم اس کی مخلوق کو دیں، جس میں کوئی شرط نہ ہو. محبت کبھی ظلم نہیں چاہتی. محبت ایک دوسرے کو آزادی کے ساتھ چاہنے کا نام ہے. خدا کی ذات نے ہمیشہ سے ہی ایک ایسی دنیا کا، ایک ایسی الہی اور روحانی دنیا کا خواب دیکھا ہے جس میں ہر شخص اس الہی محبت کا سرچشمہ بن جائے، اس الہی محبت کے ساتھ ایک ایسے الہی خاندان کا رخ لے جس سے یہ دنیا ایک ایسا الہی خاندان بن جائے، ایک سیارہ ایسا بن جائے جس میں ہر شخص خدا کی اس والہانہ محبت کا ذائقہ جانتا ہو، اس میں پرورش پاتا ہو، اس میں اپنی نگہداشت ڈھونڈتا ہو، اور اتنا زرخیز اور اتنا طاقتور ہو کہ خدا کی محبت سے بڑھ کر اسے کوئی دل کی تمنا، کوئی ایسا دل میں کوئی خواب نہ ہو جس کے بغیر اس کا گزارا نہ ہو سکے، کوئی دل میں ایسا صنم آشنا نہ ہو جس کی مقدار خدا کی ذات کی محبت کی مقدار سے بڑھے، بلکہ اس میں یہ جذبہ ہو کہ وہ خدا کی محبت میں اس کی مخلوق کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہے، بغیر کسی شرط کے وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. وہ ایسا معاشرہ خدا کی ذات ڈھونڈ رہی ہے جس میں ہر شخص ایک دوسرے کے لیے وہ دل رکھتا ہو، جو الہی محبت سے سرشار ہو، جو ایک دوسرے سے ویسے ہی محبت کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہو جس طرح سے ہم خدا کی محبت کے لیے ہم اتناگوش ہیں. ہمیں خدا کی محبت میں کوئی لالچ کے بغیر ہم اپنی آخرت ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیشہ کی زندگی میں اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اس کی چاہتے ہیں، اس کی برکتیں چاہتے ہیں. یہی چاہتے ہیں ہم نے اس کی انسانیت کو، اس کی مخلوق کو دینی ہے. اگر بھائی آپ یہ بتائیں کہ کسی بھی طرح سے ہم نے عبادت کر کے، خدا کو یاد کر کے، یا کسی بھی طرح سے خدا کو خوش کر بھی لیا، تو مطلب ہم خدا سے ڈائریکٹ یہ کہنا پڑے گا ہمیں پیسہ چاہیے، یا اگر خدا ہمارے سے خوش ہو جائے گا تو اس کی نشانی سب سے بڑی کیا ہوگی؟ ہمارا پیسہ، ہمارا کاروبار بڑھنا شروع ہو جائے گا، ہمارے گھر میں کس طرح کی خوشیاں آئیں گی، اور کس طرح سے الٹیمیٹلی ہمیں یہ ثابت ہو، ہمیں یہ پروف ملے کہ خدا ہم سے خوش ہو رہا ہے. کیا اس کا کرائیٹیریا ہم پیسہ زیادہ ملنے کو ہی سمجھیں یا مانیں، یا کسی اور چیز کو بتائیں؟ شکریہ. جی بہت شکریہ برادر امیر فیض صاحب. خدا کی محبت ہماری زندگی میں آ جانے سے سب سے بڑا جو فرق جو ہم خود تجربہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے جھنجھٹوں سے آزاد ہو جاتے ہیں. اب یہ خدا کی محبت کا معیار نہیں ہے کہ وہ اگر ہم اس سے محبت کریں تو وہ ہمیں دولت دے دے، وہ ہماری زندگی کو آسان کر دے، وہ ہمارے لیے یعنی ہماری تمنائیں پوری کرتا جائے. چونکہ ہم اس سے محبت کر بیٹھے ہیں تو اب اس پہ یہ بھی واجب ہو جائے کہ وہ ہماری زندگی میں آسانیاں لے آئے. یہ تو پھر ایک شرطوں والا سودے بازی ہو گئی. خدا کی محبت میں انسان ان ساری چیزوں، تمناؤں سے کٹ جاتا ہے. اس کا ان تمناؤں سے کٹ جانے کا نام، ان محبتوں، ان چاہتوں، صنم آشناؤں میں دل نہ لگنے کا جو مقام ہے، وہ آپ کو محبت الہی کی اس حالت میں لے جاتا ہے. یہی معیار ہے.
ہاں یہ اس کی عنایت ہے کہ وہ اپنی عطا سے جو مرضی عطا کر دے، جیسا کہ انبیاء کرام، صوفیاء کرام، اولیاء کرام یا دیگر معاشروں میں جو روحانی لوگ گزرے ہیں، خواہ ان کا کسی مذہب سے تعلق تھا یا گرو نانک صاحب ہو گئے یا بدھ مت، یعنی کہ جتنے جو لوگ جنہیں خدا نے یا فرشتوں نے روحانیت کے لیے چنا، ان کے پاس سب کچھ تھا۔ ان کے پاس دنیا تھی، ان کے پاس خزانے، سونا چاندی، جوانی، بیوی بچے اولاد، دنیا کی ہر چیز ان کے پاس تھی۔ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا کیونکہ محبت الہی کے ساتھ ان کی محبت کی کوئی شرط نہیں تھی، وہ ایک تلاش تھی، ایک سچی تلاش تھی۔ جہاں تک وہ کوشش کر سکے انہوں نے اپنی محبت الہی میں سب کچھ چھوڑ دیا۔ اب ہمیں خدا یہ نہیں کہتا کہ میرے لیے سب کچھ چھوڑ دے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی اس زندگی کے 100% میں سے 1% اس دنیا کو دے دے، باقی کا 99% جو ہے اس کا واقعتاً خدا کی ذات حقدار ہے۔ اگر آپ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ خدا کی محبت الہی کے اس سفر میں پہلے قدم آپ نے اٹھا لیے ہیں۔ اطہر بھائی، محترم زاہد خان صاحب کو تو خیر یہ دعویٰ ہے، بلکہ بہت ٹائم سے دعویٰ ہے، سالوں ہو گئے ہوں گے کہ خدا کی اور ان کی ملاقات ہوتی رہتی ہے، خدا نے اپنا دل بتایا ہے ان کو، یا جو بھی محترم زاہد خان صاحب فرماتے ہیں۔ آپ کو بھی ہم کافی ٹائم سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ شاید سالوں ہی ہو گئے ہیں، کہ سبھی لوگ یہ جانتے ہیں کہ محترم زاہد خان صاحب کے بعد اگر کسی کا نمبر ہے تو وہ شہزاد اطہر صاحب کا ہے، یعنی کہ آپ کا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے بھی میں نے کافی آڈیوز وغیرہ سنتے رہتے ہیں، سبھی سنتے ہیں کہ خدا کا آپ کو دیدار ہوا، رات کو ہوا یا کیسے ہوا، کشف کہہ لیجئے یا کچھ کہہ لیجئے، اور خدا سے آپ کو رہنمائی ملتی رہتی ہے۔ تو محسوس تو آپ نے بھی کیا ہوگا کہ ان سب چیزوں سے پہلے کے واقعات اور ان سب چیزوں کے بعد کے اب کے آپ کی جو بھی فائنینشیل پوزیشن تھی، پیسے کی جو پوزیشن تھی، اس میں کئی گنا کر کے بڑھوتری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یا بس وتنے کی وتنی ہی ہے جو کہ تو ہے؟ مطلب پیسے روپے میں کیا کوئی فرق دکھتا ہے یا کچھ بھی نہیں دکھتا، وہاں تک یہ نارمل رہتا ہے؟ بتائیں۔ شکریہ جی بہت شکریہ برادر محترم امیر فیصل صاحب۔ سب سے پہلے تو جی شکریہ حضرت زاہد خان صاحب، مسیح زمانہ، اللہ کے دل، آج کے دور کے نئے آدم، ان کی تعلیمات کے توسط سے چند سالوں سے میں ان کے ساتھ ہوں۔ خدا کی ذات کا دیدار نصیب ہوا، ایک روحانی سفر کا آغاز ہوا، اور یہ ان کی نگاہ کرم ہے، حضرت مسیح زمانہ صاحب علیہ السلام کی نگاہ کرم ہے کہ ان کی رہنمائی میں یہ مجھے سعادت ملی ہے، ورنہ میں اپنی ذات میں بذات خود میں اس لائق بھی نہیں تھا اور کچھ بھی کرنے کی میں صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ تو یہ سب ان کی عنایت سے ہوا۔ دوسرا، میری روحانی زندگی کے سفر کے بعد جیسے ہی میں نے اس سفر کو اپنایا، میری پریورٹی وہ نہیں رہی جو پہلے تھی کہ دنیا کی طرف، مال و دولت کی طرف، تمناؤں کی طرف۔ میرا جو 95 97 8% جو رجحان تھا وہ نہیں رہا۔ زندگی کے معاملات چلتے ہیں، پیٹ ساتھ لگا ہے، کام کرنے پڑتے ہیں، آپ کو روزی کمانی پڑتی ہے۔ یہ ظاہری دنیا کا ایک نظام ہے، اس میں اگر آپ سروائیو نہ کریں گے تو آپ تبلیغ بھی نہیں کر سکتے، آپ کھا پی بھی نہیں سکتے، اپنے بلز نہیں پے کر سکتے۔ اس کے باوجود یہی مسائل انبیاء کو بھی رہے ہیں، 20 گھنٹے بھی ان کو کام کرنا پڑا۔ یہی معاملہ حضرت زاہد خان صاحب کے ساتھ ہوا، تو میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ اگر ہیں تو پھر کافی ہیں، اگر نہیں ہیں تو پھر کم بھی ہیں، کسی وقت نہیں بھی ہیں۔ تو یہ سرکل چلتا رہتا ہے۔ اب ہم سبھی آپ سب کے ساتھ ہیں ظاہری معاملات میں۔ اس کو میں روحانیت پہ میں نہیں کہوں گا کہ جب سے میں نے روحانیت میں قدم رکھا ہے تو میری لائف جو ہے وہ بہت آسان ہو گئی ہے یا مشکل ترین ہو گئی ہے۔ اس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہیں، روحانی تعلیمات کو بہت وقت دیتے ہیں، لیکن ان کے حالات جو ہیں وہ بہت بہترین بھی ہو گئے ہیں۔ کئی جو ہیں کئی سالوں سے وہ مشن میں چل رہے ہیں، ان کی زندگی نارمل ہے،
اور کئی جو ہیں ان کو پھر پاکستان انڈیا کے جیسے معاشرے میں رہتے ہیں، ان کو چیلنجز بھی ہیں. تو یہ مختلف سچویشنز ہیں. اس کو ہم کمپیریٹیولی دیکھ نہیں سکتے کہ روحانیت کا سفر ہونے کے بعد چینج کیا ہوا ہے. اٹس آل نارمل. شہزاد اطہر بھائی، خدا کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ خدا جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، کسی کو کم رزق دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے. قرآن شریف تو یہ ٹوٹل ثابت کرتا ہے کہ جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، اور جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا رزق دیتا ہے، یا یہ کہہ لیجیے اتنا پیسہ روپیہ دیتا ہے. اب ایسے بھی بہت سارے لوگ دیکھے ہیں کہ جو نہ تو خدا کا نام ہی لیتے، جو خدا کا نام نہیں لیتے، خدا کو مانتے نہیں ہیں، بلکہ ملحد جنہیں کہا جاتا ہے، خدا کو نہ ماننے والے، ان کو دیکھا ہے کہ روپیہ پیسہ ان لوگوں کے پاس بہت ہوتا ہے، گاڑی بنگلے محل بڑے بڑے ہر طرح کی عیش و آرام. تو آخر خدا سے ہم اگر محبت زیادہ بھی کریں، خدا کی قربت بھی چاہیں، خدا کے قریب ہونا بھی چاہیں، اور سب کچھ پھر وہی ہے کہ پیسہ روپیہ تو سب کے پاس ہے، تو الٹیمیٹلی ہمیں فائدہ ہے کیا اس چیز سے، یا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ؟ بتائیں. شکریہ. ہائے 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 برادر امیر فیروز صاحب، یہ دنیا ہے یہاں دل کو لگانا کس کو آتا ہے، ہزاروں پیار کرتے ہیں نبھانا کس کو آتا ہے. یہ مذہبی دنیا جس میں بہت ساری تعلیمات بتائی گئی ہیں خدا کے متعلق، رشتوں کے متعلق، دیگر مخلوقات کے بارے میں، تو ہم سیدھی بات پہ آتے ہیں. خدا کی ذات کے پاس جو کچھ تھا اس نے دے دیا. اپنی مخلوقات، اپنی ساری کائناتیں، اپنے فرشتے بھی آپ کی ہماری سیوا میں لگا دیے. اب وہ ہمارے ذمہ دار ہیں، ہمارے رہنما ہیں. وہ اپنے حساب سے، اپنی مطابقت میں جو انہیں بہتر لگتا ہے وہ ہماری زندگی کے معاملات یا ہماری کوششوں کے جو نتائج ہیں اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے. یا وہ لوگ جو بالکل بھی روحانیت میں دلچسپی نہیں رکھتے، خدا کی ذات کو کچھ لوگ مانتے ہی نہیں، لیکن زندگی کے اصولوں کو وہ لوگ پوری طرح سے اور بظاہر بڑی محنت کے ساتھ وہ سر انجام دیتے ہیں. تو خدا کی ذات کو ان سے قطعی یہ شکایت نہیں ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ پوری زندگی صرف ظاہری مقاصد کو پورا کرنے کے لیے گزار دیتے ہیں. تو خدا نے انہیں مجبور نہیں کیا، انہیں آزادی دی ہے سبھی کی طرف. حتیٰ کہ ایک قاتل اس دنیا میں ایک برا ترین شخص بھی، اس کے لیے بھی خدا نے آزادی کا یہ جو ایک سفر ہے روحانیت کی طرف، اس میں ساری اس کو عنایات کی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ قاتلوں پہ نہیں ہوتی، جھوٹوں پہ، مکاروں پہ نہیں ہوتی. سب کے لیے خدا کی عنایات یکساں ہیں. تو ایک عالم ارواح کی نہ ختم ہونے والی زندگی، لمبی زندگی ہم گزار کے چھوٹے سے ظاہری نقطے سے گزر کر اور پھر ایک نہ ختم ہونے والی لمبی زندگی کی طرف جا رہے ہیں. اس چھوٹے سے نقطے سے ظاہری زندگی میں بہت بڑا مقصد، بہت دولت مند، بہت اہم مقصد خدا کی ذات نے رکھا ہے، جو تمام ظاہری اور روحانی کائناتوں کے خزانوں سے بھی خدا کے لیے وہ قیمتی ترین ہے جسے ہم حاصل کر سکتے ہیں. یہ وہ اصل ریچنس ہے، یہ وہ اصل دولت ہے جس کے لیے خدا کی ذات نے اپنی ساری توانائی، اپنی ساری عنایات ہم پر بارش کر دی. اسے ایک مقصد کو اگر ہم نے پورا کر لیا تو سمجھ لیں کہ ہر شخص نے اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیا. باقی یہ کوئی غریب ہے، امیر ہے، کوئی شخص خدا کو نہیں بھی وہ مانتا، تو اس کی ساری کوششیں جو ہیں اگر اس میں کما لیتا ہے یا اس میں اگر اچھا وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس میں خدا کی ذات کو کوئی اس پہ ناراضگی نہیں ہے. وہ ایماندار ہے، محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کمائے جتنا مرضی کمائے. محترم شہزاد اطہر صاحب، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو کافی باتیں بتاتے ہیں محترم زاہد خان صاحب بھی، اور آپ نے خود بھی کیا کہتے ہیں مشاہدہ کیا ہے، بلکہ آپ کو مشاہدہ کرتے ہی رہتے ہیں خدا تعالیٰ کی ذات کا. تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جب آدمی مرتا ہے یا یہ کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، انتقال ہو گیا، روح پرواز ہو گئی، تو خدا تعالیٰ سے کیا کبھی آپ کی اس ریگارڈنگ بات چیت ہوئی ہے
کیا وہ روحیں کسی بھی روپ میں دوبارہ سے جسم دے دیے جاتے ہیں، یا جس کو کہ دوسرا جنم کہا جاتا ہے، کیا خدا اس طرح سے کرتا ہے کہ روح نکالنے کے بعد کسی کی اس روح کو کسی اور جگہ فکس کر کے وہ انسان یا کسی جانور میں فکس کے جانور، مچھلی، مچھر یا جو بھی کچھ واپس بھیجتا ہے؟ اگر اس ریگارڈنگ آپ کی بات چیت ہوئی ہے تو بتائیں، اور اگر نہیں ہوئی تو میری ہمبل ریکویسٹ رہے گی کہ آپ کے جب بھی آپ کو خدا کا مشاہدہ ہو تو آپ یہ ضرور پوچھیں کہ یہ ری برتھ یا سیکنڈ برتھ کا دنیا میں کانسیپٹ وہ کرتا ہے یا نہیں، اور اگر آپ کو کچھ ہے تو بتائیں تو پلیز وہ بتا دیجیے۔ جی برادر محترم میر فیض صاحب، یہ بہت ہی عمدہ سوال ہے حضور حضرت زاہد خان علیہ السلام نے۔ یہ علیہ السلام ہے، انہیں محبت سے کہتا ہوں۔ یہ کوئی اسلامی انفلوئنس نہیں ہے، نہ ہی ہم نے یہ لفظ کوئی خدا نے ہمیں کہا کہ علیہ السلام کہا کرو، یہ میں محبت سے کہتا ہوں۔ نہ بھی کہوں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ خاص طور پہ میں نے یہ بات مجھے اچھا لگا، مناسب لگا، اس لیے میں نے یہ پہلے سامنے رکھ دی۔ اب آئیں آپ کے سوال کی طرف کہ خدا کی ذات نے ہمیں تعلیمات میں یہ چیز بتائی ہے۔ جی میں بالکل حضرت زاہد علیہ السلام کی اس محبت الہی کے سفر میں، اس روحانیت کے سفر میں حق تعالیٰ کے ساتھ ہزاروں بار مل چکا ہوں، درجنوں بار۔ روز خدا کی ذات کا نور الہی اس کمرے میں، اس جگہ پہ تشریف فرما ہوتا ہے جہاں میں بیٹھ رہا ہوتا ہوں، یہاں پر ہم خدا کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ کلیئرلی خدا کی ذات نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ روحانی دنیا میں ارواح کو ان گنت لاکھوں کروڑوں اربوں دفعہ خدا کی ذات نے نئی زندگی دی۔ یہ کام ظاہری زندگی میں صرف ایک دفعہ ہے، یعنی کسی روح کو اس زندگی میں، ظاہری زندگی میں موت آ جانے کے بعد دوبارہ جسم کی زندگی نہیں دی جائے گی۔ اس روح کے سفر کو ہم انگلش میں ری انکارنیشن کہہ سکتے ہیں، روح کی واپسی۔ اب اگر کسی روح نے اپنا محبت الہی میں نور الہی کے بغیر زندگی گزار دی، خدا کے ساتھ ہارمنی میں اس نے زندگی نہیں گزاری، اور وہ نچلے یعنی اندھیرے جہانوں میں وہ روح گری ہے، تو جب اس جیسی روحانی گروتھ کی روح دوبارہ اس ظاہری زندگی میں جنم لیتا ہے کوئی شخص، تو اس کو فرشتے طے کرتے ہیں کہ اس کو 7,000 سال بعد یا 14,000 یا 21,000 سال بعد، یا وہ کہیں گے کہ 1,00,000 سال بعد، یہ وہ طے کرتے ہیں۔ وہ اس روح کو اس جسم والے بندے کے ساتھ، جس کے اندر کوئی روح اس جیسی روحانی ترقی رکھتی ہے، اس کے ساتھ اس کو کام کرنے کا موقع دیتے ہیں روحانی طور پہ۔ اب اگر ایک شخص کی روح اس ظاہری جسم میں اپنی زندگی کا مقصد پورا کر کے خدا کے ساتھ ایک ایسا والہانہ زندہ رشتہ استوار کر کے اپنی روح کے اندر ایک ایسا انٹنسیو نور پیدا کرنے میں، جس کی چابیاں خدا نے ہمارے اندر آلریڈی رکھ دی ہیں کہ وہ نور الہی کیسے پیدا ہوتا ہے، جس کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ محبت کے اس رشتے میں براہ راست ہے۔ اچھا، جو شخص وہ انٹنسیو محبت میں وہ نور الہی اس جسم میں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اسے پھر نہ صرف نچلے جہان، مڈل ڈائمینشن، نیوٹرل ڈائمینشن، حتیٰ کہ فردوس کے جہانوں سے بھی وہ آگے چلا جاتا ہے۔ اس پہ فرشتوں کی بھی پکڑ یا ان کا نظام اس پہ مسلط نہیں ہوتا، اس کا نور الہی اسے خدا کی بالا جنتوں میں لے جاتا ہے۔ تو یہ نظام ایسے ورک آؤٹ کرتا ہے، اور اس شخص کو پھر دوبارہ کسی اپنی ہارمنائز یا ترقی کی گروتھ کے لیے دوبارہ اس دنیا میں کسی روح کے ساتھ آ کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر وہ چاہے تو محبت الہی سے وہ واپس آ سکتا ہے روحانی طور پر۔ یہ خدا طے کر سکتا ہے، جو اس شخص کی روح ہے وہ محبت الہی میں چاہے تو وہ جہاں آ سکتی ہے، وہ چاہے تو جہنم میں بھی جا سکتی ہے، وہ چاہے تو جس جہان میں چاہے ارواح کی جا کے مدد کر سکتی ہے۔ جی یہاں پر ایک برادر نے لکھا ہے one day we all will have to meet God۔ یہ لاکھوں کروڑوں سالوں اربوں سالوں کی ایک تمنا ہے جو لکھ دی گئی ہے، لیکن خدا کی ذات کی یہ منشا نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے اسی زندگی میں ایک شخص اس جسم کے ساتھ
یہ جسم ایک بہت بڑا خدا کی ذات کا تحفہ ہے. اس جسم کے اندر خدا نے وہ عنایات رکھی ہیں کہ وہ انسان اسی زندگی میں خدا سے ایک ایسا تعلق قائم کر سکتا ہے کہ خدا کی ذات اس کے لیے ایک دکھائی دینے والی ذات ہو. کیوں کوئی اربوں خربوں سال بعد خدا کو ملے؟ کیوں کوئی ایسی ایک تمثیلی انداز میں بات کر رہا ہوں، کسی ایسی قیامت کا کوئی انتظار کرے؟ کیوں کوئی اتنے اربوں خربوں سال کیوں انتظار کرے؟ خدا کی ذات تو کبھی ایسا نہیں چاہتی. وہ تو اسی زندگی میں انسان کے لیے اس کی گری ہوئی ساری حالتوں کو درست کر کے اسی زندگی میں اس کو اپنا دیدار الہی کرانا چاہتی ہے. اس کے ساتھ ملنا ملانا، محبت کا ایک جذبہ اس کو دے کے اس کو اپنے ساتھ بلندیوں پہ اٹھانا چاہتی ہے. اور آئے دن دنیا کے تمام مذاہب سے لوگ آتے ہیں، حضرت زاہد خان صاحب کی تعلیمات پڑھتے ہیں اور انہیں خدا کی ذات کا دیدار الہی ہوتا ہے. 60 تو ہمارے انبیاء آ چکے ہیں جن کا روز مرہ کی زندگی میں خدا کی ذات کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہے. یہی تو وہ خدا کا خواب تھا، یہی تو وہ ایک خدا کی ذات کا ماسٹر پلان تھا کہ ایک ایسا الہی خاندان ہو جس کی بنیاد خالصتاً خدا کی ذات پہ ہو، جس کا محور خدا کی ذات ہو. وہ خاندان جس کا انسان ذمہ دار ہے اس خاندان کو قائم کرنے کے لیے، کیونکہ خدا نے تو سب کچھ دے دیا. اپنی ذمہ داری جیسے حضرت مسیح زمانہ زاہد علیہ السلام نے پوری کی ہے، ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کا پورا خاندان جو خدا کی محبت کے ساتھ جڑے ہیں، وہ دل و جان سے خدا کی منشا سے ایسے جڑے ہیں جیسے خدا نے ہمیشہ چاہا تھا. اور ان کی اس محنت، ان کے اس سفر کی وجہ سے، دن رات کی محنتوں کی وجہ سے پوری دنیا تک وہ تعلیمات پہنچاتے ہیں. کون سی تعلیمات؟ لاکھوں خدا کے راز الہی جو انسانیت پہلے نہیں جانتی تھی، جو خدا نے براہ راست بتائے. وہ جاننے سے خدا کی وہ دنیا آئے گی. اس کام کے لیے مسیح زمانہ حضرت زاہد علیہ السلام نے وہ بنیاد رکھ دی ہے. اب وہ دور آ چکا ہے کہ خدا کی دنیا کا، اس کی جنتوں کا، اس کی محبت الہی کا لوگ جاگتی آنکھوں سے پورے شعور کے ساتھ، بلکہ اپنے جسم کو چھوڑ کے روحانی دنیا میں بھی جانے کا شرف حاصل رکھتے ہیں. اور یہ اب آج کے دور میں ہو رہا ہے. محترم شہزاد اطہر صاحب، کیونکہ ٹاپک محبت الہی چل رہا ہے، محترم پاسٹر رحمت گل صاحب کے ساتھ لیا جا رہا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. اصل میں اس بات میں انٹرسٹڈ ہوں کہ جیسے آپ نے بھی کئی بار کہا اور آج بھی آپ نے اپنے آڈیوز میں کہا ہے کہ عالم ارواح میں روحیں جانے کے بعد بہت ساری تو بہت نچلی جگہ پہ چلی جاتی ہیں اور بہت ساری کسی اونچی جگہ پر یا اسٹیبل جگہ پر، بٹ آپ یہ بار بار مان رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت سی نچلی جگہوں پہ چلی جاتی ہے. کیا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جب روح نکل جاتی ہے کسی انسان کی، مطلب ہیومن بینگ کی، تو اسے بالکل بے شک انسان کی زندگی نہ ملتی ہو، بٹ یہ جیسے ہزاروں لاکھوں جیو جنتی ہیں، جیسے مچھر، کیڑے مکوڑے، سانپ، سرنڈے، پکشی، کوے، کبوتر وغیرہ، سمندر میں مچھلیاں وغیرہ، ان کو جسم کو وہ روح دے دی جاتی ہو اور اس میں جنم ہوتا ہو ان کا، اور پھر اس کے بعد کسی اور چیز میں جنم، کسی اور چیز میں جنم. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عالم ارواح کے نچلے حصوں میں چلی جاتی ہیں، تو وہ ایسے بھی تو پاسبل ہے کہ پہلے جنم میں وہ انسان تھا اور دوسرے جنم میں وہ بالکل ہی کوئی سانپ بن جائے یا کیڑا مکوڑا بن جائے اور بڑا ویسا حساب ہو. تو ایسا کیوں نہیں مانا جا سکتا؟ بہرحال اس چیز کے لیے لمبا ٹائم چاہیے گا، ڈسکشن چاہیے گا. تو میری آپ سے ریکویسٹ رہے گی کہ ایک ٹاپک پرٹیکولر سیشن ایسا بھی رکھیں اور اس میں آپ بتائیں کہ آپ کی تعلیمات یا یہ کہ زاہد خان صاحب کی تعلیمات کیا ہیں. تو آج کے لیے کیونکہ وقت کم تھا تو اجازت چاہیں گے، بٹ اس ٹاپک کے لیے میں ضرور چاہوں گا کہ آپ ایک پرٹیکولر سیشن رکھیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. برادر محترم امیر فیض صاحب، بہت شکریہ. اس آخری سوال پہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا. دیکھیں، یہ علامتی طور پر بتایا گیا اور سمجھایا گیا کئی ہزار سالوں میں کہ جو شخص اس دنیا میں اپنی زندگی کا مقصد پورا نہیں کرتا، اس کو موت کے بعد اس کو بچھو بنا دیا جائے گا، اس کو سانپ بن جائے گا. اب یہ نچلی حالتوں کی طرف اشارہ ہے. انہیں ظاہری لے لینا ایک غلطی ہوگی. علامتی چیزوں کو علامتی لینا چاہیے تھا.
اور یہ مشترکہ غلطی تمام مذاہب سے اور بڑے بڑے پرانے مذاہب سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے۔ انسانی مخلوق کو، انسانی روح کو خدا نے انسان پیدا کیا ہے۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ انسانی روح اس کی پیدا ہوئی ہے، اپنے ہوش و حواس میں وہ بندہ کچھ نہ کچھ روحانیت سیکھی، اس نے سمجھداری اس کو ملی، اب اس کی خدا ساری کی ساری سمجھداری کو ختم کر کے پھر واپس کیڑے مکوڑے میں یا سانپ میں ڈال دے گا؟ نہیں، یہ گری ہوئی حالتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص عالم ارواح میں نچلے جہانوں میں جاتا ہے تو اس کی یادداشت، اس کی جو ڈیڈز تھیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، اس کی روح پہ وہ سب کچھ حالتیں پرنٹ ہیں۔ اگر وہ گری ہوئی حالتوں میں ہے، شیطانی حالتوں میں ہے، تو اس کی روح کی حالتیں وہاں پر ویسی ہی ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے، یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ اس کو واپس اس دنیا میں یا کسی اور ظاہری دنیا میں بھیج کے ایک کیڑا مکوڑا جانور کتا یا بلی کے جسم میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ قطعی خدا کے قانون کے خلاف ہے اور یہ بے مقصد ہے اس طرح کی سوچ، کیونکہ ہم نے اس کو ماضی کے مذاہب میں اگر اس کو کسی دھرم میں، کسی مذہب میں ظاہری لیا گیا ہے تو یہ ایک غلط قدم تھا۔ اینیمل کنگڈم جو ہے ان کے زندگی کے مقاصد بھی محبت سے جڑے ہیں، وہ کسی اور وقت پہ ہم ڈسکس کریں گے ان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ کیسا اور کہاں تک ہے۔ اگر انسانی ارواح یا وہ مخلوقات جن کو خدا نے شعور بخشا ہے ظاہری اور روحانی دنیاؤں میں، وہ اپنی زندگی کا مقصد پورا کرتے ہیں محبت الہی میں، یہی مقصد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں رہے گا۔ ہر شخص کو اگر وہ نچلی حالتوں میں بھی جاتا ہے، یعنی جنہیں ہم جہنم کہتے ہیں، مڈل ڈائمینشن میں، نیوٹرل ڈائمینشن میں، فردوسوں میں، کہیں بھی کوئی بھی روح کہیں بھی پہنچتی ہے، اسے اس محبت الہی کے مقصد کو ہی پورا کرنا ہے۔ اس لیے اس کو روح کی دنیا میں بہتر سے بہتر گائیڈنس دی جا سکتی ہے، جہنموں میں اس کو بہتر سے بہتر کوشش کی جا سکتی ہے فرشتوں کی طرف سے کہ اس کو بہتر سے بہترین رہنمائی دی جا سکے تاکہ یہ گرے ہوئے جہانوں کے بھی اچھے جہانوں کی طرف آ سکے۔ لیکن یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک روح کو اگر ایک دفعہ خدا نے جسم دیا ہے تو دوبارہ اس کو کسی اور انسانی یا غیر انسانی مخلوق کے ظاہری جسم میں بھیجا جائے۔ ہے کہ ہمارا سچا آسمانی والدین ہماری اس ظاہری زندگی میں ہم اس وقت موجود ہیں اور ہمارے جو عنوانات ہیں وہ سارے کے سارے خدا کی محبت سے جڑ جائیں اور ہمارے دن، دوپہر، ہماری راتیں سبھی خدا کی یاد کی، اس کی جستجو کی نظر ہوں، ہماری کوششیں، ہمارے نتائج، ہر چیز خدا کی ذات سے جڑی ہو، خدا کی منشا سے جڑی ہو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ کسی کی آہ کرنے سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی برباد جاتا ہے۔ یہ خدا کی ذات طے کرتی ہے کہ کس کی محبت کا پھل کب، کہاں اور کیسے اس کے حضور پیش کرنا اور کیا جاتا ہے۔ جب پھل پک جاتا ہے تو خدا کی ذات اس محبت الہی کے پھل کو چکھنے ضرور آتی ہے۔ میری دعا ہے کہ ہماری دل میں خدا کی محبت کا وہ پھل تیار ہو، اور جب پھل تیار ہو جائے گا تو خدا کی ذات اس پھل کو چکھنے کے لیے ضرور آئے گی۔ خدا کی ذات آپ سب کو اپنی سامان میں رکھے۔ آپ سب پہ خدا کی سلامتی۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم برادر اطہر بھائی۔ ہمارے پروگرام آرگنائزر ہیں ناشد، تو ان کی خواہش یہ ہے، اصل میں کافی ممبرز کیونکہ ہمارے گروپ میں نئے آئے ہوئے ہیں، حالانکہ مذہب اسلام کے ریگارڈنگ محترم زاہد خان صاحب کے ویوز کیا ہیں ہمیں تو معلوم ہے، اندازہ ہے، بٹ کافی ممبرز کی فرمائش پر ناشی پروگرام آرگنائزر نے یہ فرمائش رکھی ہے گروپ کے سامنے اور آپ کے سامنے کہ ایک سیشن آپ ایسا بھی لیجئے گا کہ جس میں آپ محترم زاہد خان کے نظریات بتائیں کہ آج کی تاریخ میں ان کے نظریات اسلام کی ریگارڈنگ کیا ہیں۔ یہ بھی آپ سے ہمبل ریکویسٹ رہے گی، اور یہ بھی ہمبل ریکویسٹ رہے گی جو بھی آپ نے کہنا چاہا کہ عالم ارواح روحیں اچھی جگہ یا بری جگہ، تو ان ریکویسٹ کے ساتھ انشاءاللہ آج کا پروگرام کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اگلے سیشن کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹو آل۔ خدا کی سلامتی ہو سبھی پر۔ جی بہت شکریہ برادر محترم امیر فیصل صاحب، ٹھیک ہو گیا جی۔ ان دونوں موضوعات پہ ہم گفتگو کر لیں گے جی اس ویک میں یا اگلے ویک میں جب آپ چاہیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔
آپ سب پہ بھی خدا کی سلامتی ہو۔